बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं इशफाक के साथ सत्ती। इशफाक, क्या हाल है? और आज का दिन अब गलती की गुंजाइश नहीं है। किस चीज़ की? पाकिस्तान का मैच। अच्छा, आप अभी तक मैच की बात कर रहे हैं। गलती की अभी भी गुंजाइश नहीं है। हम लोग हर गलती पे कहते हैं अब गलती की गुंजाइश नहीं है। अब जो है गलती की, मेरे ख्याल में जितने लीग मैचेस बचे हैं सब खेलने के बाद फिर हम कहेंगे कि गलती की गुंजाइश नहीं है। नहीं, उसके बाद न्यूजीलैंड ने सारे मैच हारने। हाँ उसके बाद और क्या होना है? अब तो अफगानिस्तान के भी चांसेस बन गए हैं। सोचें जरा, अफगानिस्तान 5वीं पोजीशन पे आ गया जी, हैरत अंगेज तौर पे जिस तरह हराया है भाई। तो बहरहाल आज छोड़ें यार क्रिकेट को। क्रिकेट में क्या रखा है? आप तो रोज क्रिकेट खेल रहे हैं। मैं खेल रहा हूँ ना, देख नहीं रहा। ठीक है, तो बात ये है कि मैं ये अर्ज कर रहा था कि आज किफ़ायत शुआरी का दिन है। तो आज अगर आपके पास पैसे बचते हैं या अगर आपकी जो भी तनख्वाह है, जो भी अखराजात हैं, तो उसको थोड़ा सा वो अपनी वो कहते हैं ना कि चादर देख कर पाँव फैलाएं, कोशिश करें और डिजिटल मीडिया से इस हद तक दूर रहें कि वहाँ पर रह के अगर आप देखते हैं कि कोई शख्स बहुत शाहाना ज़िंदगी गुजार रहा है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक रियलिटी हो, क्योंकि हम अपना बेस्ट साइड दुनिया को दिखाने की कोशिश करते हैं और जो अपनी खामियां उनको छुपाते हैं। तो वो कहते हैं कि दूसरे का मुंह लाल देखें तो अपने मुंह पे चपेट मार के अपना मुंह लाल नहीं करना चाहिए। मतलब कंपटीशन की कोई जंग नहीं है। हाँ। और आपको भाई मैनेज करना चाहिए अपने फाइनेंसेस को, अपनी वही बात कितनी आपकी इस्तात है उसे देख के। तो इस हवाले से बहुत सारी टिप्स आज हम आपको देने की कोशिश करेंगे। क्या किया जा सकता है। और जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, ट्राई टू जस्ट अवॉइड इट फॉर सम टाइम। एक आपका साल में ऐसा फेज आना चाहिए। आपके साथ भी होता है जी? मैं क्रेडिट कार्ड को छुपा के रख देती हूँ। नहीं, लेकिन ऐसा होता है ना कि डेबिट कार्ड से ज़्यादा हम क्रेडिट कार्ड पे खर्च करते हैं। जो आप जब कैश दे देना तो बड़ी दिल को तकलीफ होती है। कार्ड पैसा नहीं होता ना, तो लोगों को लगता है यार कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देने, बाद में देने। ये गलती बड़ी खतरनाक साबित होती है और यहाँ पर मामलात पर बिगड़ जाते हैं। सब कुछ यहीं खड़े खड़े बताते हैं। सही बात है, बैठे नहीं हम लोग, बैठे नहीं। टॉप स्टोरीज आती हैं, बड़े खुश होते हैं कि नया महीना शुरू होगा, नोट मिलेंगे, नोट इन द सेंस सैलरी मिलेगी। तो ये लोगों को बड़ा बेचैनी से इंतज़ार होता है, फिर आखिरी महीने के 10 दिन से इंतज़ार होता है। लेकिन आज की जो तारीख है वो इस हवाले से अहम है। ये तो मैंने एक जनरल बात की। ये डेडलाइन आज ख़त्म हो रही है। ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में गैर मुल्की मुकीम अफगान शहरी हैं या दीगर कंट्रीज़ से लोग यहाँ पे गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, उनकी कहा गया था, उन्हें टाइम दिया गया था कि आप या तो अपने दस्तावेज़ात शो कर दें या जी आप अपने अपने मुल्क चले जाएं। तो मोहलत आज ख़त्म हो रही है। 31 अक्टूबर के बाद जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की हैं उनको ना सिर्फ डिपोर्ट किया जाएगा बल्कि उनकी जायदादें भी जब्त कर ली जाएंगी। और इस हवाले से बाकायदा पूरा लाहे अमल तय किया गया। और ये तमाम जो शहरी हैं उनके लिए एक प्लान बनाया गया कि किस तरीके से ये अपने मुल्क जा सकते हैं। अब निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने खबरदार किया है कि जो लोग जो गैर मुल्की गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर हैं, अगर वो 31 अक्टूबर के बाद भी यहाँ पर रहे तो फिर एक्शन होगा। बिल्कुल जी, ये बता दिया गया बेसिकली। वो कहते हैं ना कि पासपोर्ट को इज्जत दो और उसके साथ साथ वीज़ा प्रोसेस को इज्जत दो। यानी कि जो कोई हो वो पासपोर्ट होल्डर हो पाकिस्तान का जेन्युइनली, ये नहीं कि नादरा का वो पहले आपको पता होगा कि मिली भगत से वो CNIC बनवा लिए थे, फिर उसके बाद पासपोर्ट्स भी उन्होंने बनवा लिए थे, तो अब वो कैंसिल आउट होंगे, ये भी बता दिया गया है। फिर दूसरा ये है कि इसमें एक और फैक्टर ये है कि वीज़ा प्रोसेस के बगैर लोग इधर से उधर आते जाते थे, तो उस तासुर को भी अब ख़त्म किया जाएगा, बल्कि उसके लिए भी एक्शन लिया जाएगा। तो ये एक बड़ा अच्छा डिसीजन है और ज़ाहिर है कि जो आपका मुल्क है वहाँ पर अगर आप जायज़ तरीके से रहें तो वो ज़्यादा बेहतर है। आना है पाकिस्तान तो आप वीज़ा लेके आएँ जिस तरीके से दूसरे मुल्कों में जाते हैं। और वैसे भी हम तो समझते हैं कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का ब्रदर मुल्क है, लेकिन वहाँ से हमें कुछ डिफरेंट वाइब्स आती हैं। दूसरे ये कि देखें, हर मुल्क के अपने वसाइल होते हैं। यहाँ माशाल्लाह पाकिस्तान की आबादी अपनी इतनी है, तो ऐसे में जब और लोग यहाँ पे बिकॉज वी हैव बीन होस्टिंग दीज रेफ्यूजीज़ कह लें या दीज सिटीजन्स कह लें जो कि गैर कानूनी तौर पे आए हुए हैं फॉर 4 डेकेड्स, तो ये बहुत लंबा अरसा होता है। अब ज़ाहिर है हमें भी अपनी इकॉनमी का सोचना है और बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हम आपको ये बताते हैं जी कि क्योंकि आज आखिरी दिन है, तो चमन बॉर्डर पर क्या सूरत हाल है। वहाँ पर रश लगा हुआ है, हज़ारों अफराद अफगानिस्तान वापस जा रहे हैं और वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं। तो अख्तर गुलफाम हमें वहाँ से ताज़ा तरीन अपडेट्स देंगे कि क्या सूरत हाल है। तो अख्तर बताइएगा ज़रा कि वहाँ पर क्या मनाजिर हैं और कितनी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं।
देखिए जी, गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी के लिए दी गई डेड लाइन का आज आखिरी रोज़ है। ज़िली इंतज़ामिया ने मोहलत ख़त्म होते ही गैर कानूनी तौर पर जो रहायश पजीर गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने का फैसला कर लिया है। ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से पीर को इस हवाले से मसाजिद में ऐलानात भी किए गए हैं, जबकि चमन में इन गैर कानूनी तौर पर रहायश पजीर गैर मुल्कियों के लिए 3 मकामात बॉयज़ डिग्री कॉलेज, शहीद जमाल अब्दुल नासिर फुटबॉल स्टेडियम और बाईपास लिविस्ताना के साथ होल्डिंग सेंटर और शेल्टर हाउस कायम किए गए। ज़िली इंतज़ामिया के कायम शेल्टर हाउस में गुज़श्ता रात जो पीर की रात थी, उसमें 1000 से ज़ायद जो तारकीन वतन अफगान शहीद थे उनको रात का खाना दिया गया और इनको कंबल और रज़ाइयाँ दी गई ताकि इनका रात जो है वो पुरसकून तौर पर गुजरे, जबकि सरहद पर इनके लिए बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। फ्रंटियर कोर चमन स्काउट्स की जानिब से ना सिर्फ यहाँ पे सायादान बनाए गए हैं बल्कि इनके लिए पानी, शरबत और खाने का भी इंतजाम किया जाता है। इस वक्त मैं चमन पाक अफगान सरहद बाब दोस्ती के मकाम पर मौजूद हूँ। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो अफगान शहरी है जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम थे, वो रजाकाराना तौर पर इस वक्त बाब दोस्ती पहुँच गए हैं। टोलियों की शक्ल में तकरीबन 1,000 के टोलियों की शक्ल में जो है इन अफगान बाशिंदों को जो है यहाँ इस शरबत नाका जो पाक अफगान सरहद बाब दोस्ती पर एस्टेब्लिश है, कायम है, इस शरबत नाके से आगे जो बायोमेट्रिक खेमा बस्ती है वहाँ तक इनको ले जाया जाता है, जहाँ पे इनका बायोमेट्रिक करने के बाद इनको बाइज़्ज़त तरीके से जो है वो पाक अफगान सरहद बाब दोस्ती पर अफगान हुकाम के हवाले कर दिया जाता है। चलें, ये तो चीज़ अपनी जगह के हज़ारों लोग वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन लाखों की तादाद में लोग इस वक्त पाकिस्तान के तोलो अर्ज़ में मौजूद हैं, अफ़गान बाशिंदे, जिनको ज़ाहिर है कि आहिस्ता आहिस्ता करके वतन वापस भेजा जाएगा। अगर वो जाने को तैयार हैं तो वो एक ज़ाहिर है कि एक फितरी सा एक प्रोसेस होगा, आसान हो जाएगा। अगर वैसे वरना फिर दूसरी सूरत में जी दे हैव बीन गिवन एम्पल टाइम, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान में रह के कई लोगों ने तो सदफ बाकी जायदादें और न जाने क्या क्या चीज़ें ख़रीदनी, कारोबार अपने चमका लिए, एंड दे आर वेरी एक्टिव। तो अब तुरखम बॉर्डर की अगर हम बात करें, एक तो चमन बॉर्डर है और दूसरा तुरखम बॉर्डर है, जहाँ से भी हम देख रहे हैं कि वहाँ पर रज़ाकाराना तौर पर वापसी जारी है। रऊफ़ आफरीदी हमारे नुमाइंदे हमें इससे मुतालिक मज़ीद बता रहे हैं। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लंडी कोतल के उस इलाके पर जहाँ पर पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्की अफगान मुहाजिरीन के लिए कैंप कायम किया गया है और यहाँ से जो लोग अफगानिस्तान वापस जाना चाहते हैं उनको यहाँ से भेजा जा रहा है। यहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान ने नादरा के ताउन से 12 वैन जो है वो यहाँ पर लगाई हैं जो इनका डेटा इकट्ठा करके इनको वापस भेज रहे हैं। और 40 साल में ये पहली बार मुमकिन हो रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में अफगान मुहाजिरीन जो है कि अपने वतन को वापस जा रहे हैं। चलें, ये तो हमारे रिपोर्टर्स हमें वहाँ से सूरत हाल बता रहे थे कि क्या मनाजिर हैं, लेकिन एदाद व शुमार क्या कहते हैं, क्योंकि आज डेडलाइन ख़त्म होने जा रही है और कल से बाकायदा फिर इस पर एक्शन भी होगा। तो हमारे साथ मौजूद हैं निगरां वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर टाइम दिया गया, बाकायदा तौर पर बार बार अनाउंस किया गया इन लोगों को कि भाई अगर आपके पास दस्तावेज़ात हैं तो वो शो करें, लेकिन जिनको जाना है वो चले जाएं, उसके बाद एक्शन होगा। अब आप हमें क्या नंबर्स बता सकते हैं, आज के दिन तक कितने लोग जा चुके हैं और कितने अभी हैं यहाँ पर? सदफ एक्चुअली यहाँ से सिंध तो बड़े कम गए हैं वॉलंटरली, और देर अराउंड आई वुड से कि 4000 के करीब हैं जो टोटल अभी तक जा चुके हैं। लेकिन अब हमने उनके लिए बहुत ही एलेबरेट अरेंजमेंट किया है, क्योंकि हमने हाजी कैंप के अंदर इनके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट किए हैं, रिटेनिंग सेंटर बना दिए, बेस कैंप बनाए हैं। जितने भी कराची से लोग पकड़े जाएंगे बल्कि उन्हें लेकर आएंगे, वॉलंटरली आते हैं, जैसे भी आते हैं उनको वहाँ प्लेस करेंगे। और हमारी कोशिश यही है कि यहाँ 2-3 दिन से ज़्यादा किसी को भी ना रखें, क्योंकि जो ही हमारे पास 300 से 400 लोग होंगे, हम उनको इमीडिएटली हमने स्पेशल ट्रेन अरेंज कर लिए हैं। पहले बाय रोड प्लान था, लेकिन अब मेरे ख्याल में हमने बड़े अच्छे तरीके से सेक्रेटरी रेलवे से बात करके ट्रेन लिए, वो इनको बिठाएगी और सीधा चमन बॉर्डर पर लेके जाएगी। रास्ते में कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ थोड़ा सा ट्रेन जहाँ होती है ट्रेन को बड़े स्टेशन पर वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स होती है उसके लिए करना पड़ता है, वरना रास्ते में बाथरूम भी उसी डब्बे में है, खाने का अरेंजमेंट भी होगा, सिक्योरिटी भी होगी, हर लिहाज से इजी रहेगा। एक चीज़ ये है कि इसके अंदर अफगान गवर्नमेंट का कॉपरेशन क्या है,
دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر. اور دوسری چیز جو یہ ڈیجیٹل میڈیا مینجمنٹ ہے یا کیا میں اس کے اوپر جس طریقے سے پورٹرے کیا جا رہا ہے, ایک امیج جو بلڈ کیا جا رہا ہے کہ جیسا بڑا ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے جن کو واپس بھیجا جا رہا ہے, تو اس کے حوالے سے ڈونٹ یو تھنک کہ وی شوڈ پلے این ایکٹیو رول اور ہائی لائٹ کریں گے جی وٹ وی ہیو ڈن فار دیم اوور دا پاسٹ ڈیکیڈز؟ آئی تھنک جتنی پاکستان نے مہمانداری کی ہے دنیا میں کہیں نہیں ہوتی ہے. ابھی بھی آپ کو سامنے میں ایک افہام کریٹ کیا جا رہا ہے کہ 1.4 ملین جو افغان ریفیوجیز ہیں جو یونائٹڈ نیشن ہائی کمشنر ریفیوجیز میں رجسٹرڈ ہیں, دے ول ریمین آر گیسٹ. ان کو ہم بالکل کچھ نہیں کہہ رہے. وہ ان کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس رجسٹر نادرا میں ہیں کچھ 60-70 ہزار لوگ, ان کو بھی ہم کچھ نہیں کہہ رہے. جن کے ویلڈ ڈاکومنٹس ہیں دے ول ریمین آر گیسٹ. ہم ان کو بالکل ڈسٹرب نہیں کر رہے. اسی طرح مہمانداری کریں گے. اور جو باقی لوگ ہیں جو کے پاس کوئی فیز 1 میں صرف وہ لوگ جا رہے ہیں جن کے پاس کوئی بھی ٹریولنگ ڈاکومنٹ نہیں ہے, بالکل نہ ان کے پاس ویزا ہے, نہ ان کے پاس جس کوئی راہداری ہے, نہ ان کے پاس افغان ریزیڈنس کارڈز ہیں, نہ ان کے پاس کوئی اور کارڈز ہیں, نادرا کارڈز ہیں, جعلی کارڈ ہیں. یہ صرف ان کو ہم نکال رہے ہیں. اور ان کے لیے بھی ہم نے کنٹرول ہیڈ کوارٹر بنا لیے ہیں. وہاں پہ پراپر چھان بین کر کے ڈاکومنٹ چیک کر کے پھر اس کے بعد ان کو ارینجمنٹ کیا جائے. اچھا, اور حارث نواز صاحب آپ نے کہا 4000 نمبرز آپ نے بتایا کہ جو جا چکے ہیں, لیکن ہمیں یہ بتائیے گا جو سندھ اور کراچی میں جو معاملات ہیں یہاں پر کتنے مقیم تھے, کیا نمبرز تھے ایسٹیمیٹ آپ کے پاس, اور یہاں سے ہی یہ 4000 گئے ہیں, آپ اوور آل ہمیں سچویشن بتا رہے ہیں؟ نہیں, یہ صرف سندھ سے بلکہ ایوٹ سے کراچی سے گئے ہیں, اور وہ بھی ابھی نہیں گئے ہیں بلکہ پورے سال کے اندر گئے, جنوری سے لے کے اور اب اس وقت تک ٹوٹل گئے ہیں, جو کہ نہ بہت کم تعداد ہے. لیکن ہم نے مسجد میں اناؤنس کیا ہے, ہم نے لوکل اناؤنس کیے ہیں, ہم نے وہاں کے لوگوں کو بتایا ہے. اس دوران میں ہمارے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اسپیشل برانچ نے پوری ان کا جائزہ لیا ہے, ڈیٹیل لے لی ہے, کہاں لوکیٹڈ ہیں, کتنی تعداد میں, کون سے شہر میں کتنے لوگ موجود ہیں, ہر چیز ہم نے لے کے اس کے بعد نمبرز ویسے اگر ایسٹیمیٹڈ جاننا چاہیں, کیونکہ ظاہر ہے کارروائی کرنی ہے اگر, تو نمبرز جاننا تو بہت ضروری ہے. ہیں کتنے سندھ میں ویسے افغان بھائی؟ لیکن ٹوٹل سندھ میں تقریباً 1,70,000 کے قریب ہیں جو پورے اوور پاکستان سندھ میں پھیلے ہوئے ہیں. کراچی میں ان کی تعداد تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہے, اور وہ ان کے لیے ہم نے سارا ارینجمنٹ کیا ہے, اور ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ بہت عزت احترام کے ساتھ ان کو اپنے ملک میں روانہ کریں. 1 لاکھ میں سے 4000 تو بہت کم نمبر ہیں. جی بالکل, ابھی یہی اس لیے اتنے جیگنٹک ٹاسک ہے, اور ہم نے تمام ڈسٹرکٹ میں ایس پی, ڈی سی, نادرا, اسپیشل برانچ ان کے ٹریننگ ہمیں بٹھائے ہیں, یا کنٹرول ہیڈ بنے ہوئے ہیں, ادھر ہی ویریفیکیشن ہوگی, پھر ان کو حقیقت دیں گے. اور اس کے اندر ایک فیکٹر یہ بھی ہے حارث نواز صاحب کہ اوور دا پاسٹ ایئرز جو ایلیگل ہیں اسپیشلی, انہوں نے ایک تو یہ ہے کہ شیلو جو ہیں جن کا اسٹے رہا وہ تو چلو ٹھیک ہے, لیکن جنہوں نے اپنی جڑیں یہاں پر پکڑی ہیں, جن کی جائیدادیں یہاں پر ہیں, جن کی رشتہ داریاں یہاں پر ہیں, جنہوں نے یہاں پر شادیاں کی ہیں, جنہوں نے بعض اوقات تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے شناختی کارڈز وغیرہ بھی پاکستان کے بنوائے تھے, ان کو کس طریقے سے نکالا جائے گا یہاں سے؟ دیکھیں, یہ اب چاہے وہ کتنے عرصے سے ہیں, ہم نے بہت ہی مہمانداری کی ہے, ہم نے بہت سفر کیا ہے, اور اس میں آئی ووڈ سے کہ انڈین بھی ہیں جو فشر مین ہوتے ہیں بہت زیادہ, وہ بھی ہمارے پاس ہیں. وہ ہم ٹرین کے راستے بھیج دیں گے, واقع کے راستے ان کو بھیجیں گے. اس کے بنگلہ دیشیز ہیں جو کہ بائی ایئر جانا پڑے گا, ان کے ہم جو کونسل جنرل سے ہم سے رابطے میں ہیں. افغانستان کے کونسل جنرل سے بھی راستے میں ہم نے ان سے بتا دیا کہ یہ پرابلم ہے. ہم نے بہت مہمانداری کر دی ہے, لیکن پاکستان کے لیے, اپنے ملک کے لیے ابھی ہم کو اسٹیپ لینا پڑے گا. دوسرے ملکوں میں تو یقین کریں 2-3 دن دیے گئے ہیں, جہاں پر لوگ سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑا. ہم نے تو پھر 1 مہینہ دیا, اور ابھی بھی ہم نے یہ کہا والنٹری جائے, جو ساتھ اپنی بلانگنگ میں لے جائیں. لیکن اگر آپ وہ نہیں جانا چاہتے, دے وانٹڈ, تو پھر ہم نے پھر وارننگ یہ دی ہے کہ جن لوگوں نے ان کو اپنے گھروں میں رکھا ہوا ہے غیر قانونی طور پر, ان کے خلاف بھی قانون کے مطابق کارروائی ہوگی. یہ بہت ضروری ہے. اور جن کے پاس ویلڈ ڈاکومنٹس ہیں یا کوئی بھی ڈاکومنٹس ہیں, ان کو فیز 2 میں کریں گے. پہلے ہماری کوشش ہے کہ تمام وہ غیر ملکی تارکین وطن جن کے پاس کوئی بھی ڈاکومنٹ نہیں ہے, دے ہیو ٹو بی ڈپورٹڈ. آئی تھنک پاکستان اب برداشت نہیں کر سکتا. اکنامکلی بھی ہم نے بڑا لاس کیا ہے, اور اس کے بعد کیا سے نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز, جو کہ نگراں وزیر داخلہ سندھ ہیں. وہ ہمیں اس وقت صورتحال بتا رہے تھے کہ کتنے سندھ کی حد تک انہوں نے کراچی کی حد تک بتایا کہ 4000
غیر قانونی طور پر آئے ہوئے افغان شہری اور غیر ملکی دیگر وہ یہاں سے جا چکے ہیں، اینڈ اوور دا ون پیریڈ آف ٹائم یہ لوگ یہاں سے گئے. لیکن دیکھتے ہیں اب جی کل مختلف فیزز میں ایکشن ہوگا، ایکشن کیسے شروع ہوتا ہے اور لیٹس سی واٹ ہیپنس. بہت بڑا ٹاسک ہے جی، بہت بڑا ٹاسک ہے. اچھا ایک چیز جو اب دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے کراچی کے شہریوں کے ساتھ وہ ہے موبائل سنیچنگ. دوبارہ سے یہ رکی کب تھی؟ درمیان میں تھوڑا سا پروسیس سلو ہو گیا تھا، پھر اس کے بعد IMEI نمبر بلاک کر دیے جاتے تھے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، لیکن اب پیچ بھی لگ جاتا ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ فونز جو ہیں وہ یہاں پر ہی نہیں رہتے، وہ فونز افغانستان جو ہے وہ منتقل ہوتے ہیں. اور کس طریقے سے منتقل ہوتے ہیں، ایک گلشن اقبال پولیس کے ہاتھوں ایک ملزم گرفتار ہوا ہے، وہ کس طرح سے یہاں سے بھیجا کرتا تھا افغانستان. نذیر شاہ اپنی رپورٹ میں بتا رہے تھے. ایک بندہ، یہ جو ایک بندہ ہے جس نے کہا کہ اس نے 100 موبائل بیچے ہیں، ظاہر آگے پیچھے نمبر ہوگا کون سے گن کے بیچتا ہوگا، لیکن 20 موبائل ایک مہینے کے. ان کو اتنی نو ہاؤ ہے کہ کیسے آپ نے جا کے جی موبائل کے اندر ساری بھائی پورا نیٹ ورک ہے نا، یہ خود تھوڑی افغانستان لے کے جاتا ہوگا. مطلب دس از لائک بڑی پورا ٹیکنالوجی ایک کا ہی فائدہ گروہ ہے جو کام کرتا ہے. ٹیکنالوجی کا فائدہ چیک کریں. جی بھائی ہم تو ابھی تک اپنے فون کے اندر سسٹم ہی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ان کو چیک کریں جی IMEI نمبر چینج کر رہے ہیں، پیچ لگ جاتے ہیں، پتہ نہیں پیچ کیا لگ کیا ہو جاتے جاتا ہے. ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے، اور بالکل نیا بنا کے برانڈ نیو بنا کے. سو دیٹس واٹس گوئنگ آن. چلیں جی اب ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد ہوگا تذکرہ اس مارکے کا جو آج ہونے جا رہا ہے اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا ہمارے ورلڈ کپ میں چانسز پر. اگر مگر پہ بریک کے بعد. اچھا جی، تو اس صورتحال پہ بات کر لیتے ہیں. نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی صاحب جو کہ بھارت میں ہیں، ان سے ذرا ڈسکشن کرتے ہیں. شاہد ہاشمی صاحب ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. یہ ذرا بتائیے گا کہ ایک بظاہر ایک امپریشن تو ظاہر ہے کہ یہ جاتا ہے کہ اگر مینج ہو رہے ہیں پلیئرز، اور پلیئرز ظاہر ہے کہ ان کو ضرورت پڑتی ہے کسی مینیجر کی، لیکن ایک اتنی بڑی تعداد میں اگر پلیئرز ہوں اور وہ ایک صاحب کے تھرو مینج ہو رہے ہوں، اور پھر سلیکشن کمیٹی میں بھی ایسا ہو کہ وہ کردار ہو، تو پھر ایک امپریشن تو جاتا ہے. لیکن جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا گیا اس معاملے کو، ڈو یو اگری ود دیٹ؟ بہت بری طرح ہینڈل کیا گیا. بیچ ورلڈ کپ میں یہ تنازع اٹھایا، سینٹرل کانٹریکٹ پہلے سے ڈیسائیڈ نہیں ہوئے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو پہلے سے ڈیسائیڈ ہونی چاہیے تھی. اور ورلڈ کپ کے دوران بھی پاکستانی پلیئرز کو پیمنٹ نہیں ہوئی، ان کے سینٹرل کانٹریکٹس منظور نہیں ہوئے، سائن نہیں ہوئے. تو یہ کافی بڑا پرابلم ہوا. اور پھر انضمام الحق کا یہ مسئلہ سامنے آیا. وہ ایجنٹ انضمام الحق کے قریب ضرور ہیں، لیکن انضمام الحق کا اس کمپنی سے اگر کوئی تعلق نہیں ہے تو اس طرح کے الزامات نہیں لگانا چاہیے تھا. وہ ہمارے گریٹ پلیئر ہیں، ہمارے کپتان رہے ہیں، ان کا ایک بڑا پوری دنیا میں نام ہے، اور ان کو اس طرح انکوائری کا سامنا کرنا پڑے یہ اچھی چیز نہیں ہے. اور اس طرح میڈیا میں یہ ساری چیزیں آنا یہ اور بھی اچھی چیز نہیں ہے کہ ایک پلیئر کی سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے، وہ ہرٹ ہوتی ہے. اتنا بڑا کپتان تھا، اتنا بڑا کھلاڑی تھا. تو اب اس کو ایک طرف کر کے جو بھی تحقیقات ہیں وہ کر لیں. اور بظاہر تو لگتا ہے کہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، لیکن اگر انضمام کا اس کمپنی سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر یہ سارے الزامات غلط ہیں. اچھا شاہد صاحب، سوشل میڈیا پہ بہت ساری خبریں آتی ہیں، وہ ہم اس کو فیس ویلیو پہ لے لیتے ہیں وداؤٹ گوئنگ انٹو دا ڈیٹیلز اور وداؤٹ کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ ابھی ہم ٹورنامنٹ کھیل رہے ہیں بھارت میں. کیا ہی بہتر ہوتا یہ انکوائری اس کے بعد شروع ہوتی، یا اس کا اعلان بھی اس کے بعد کیا جاتا. دوسرے یہ ایک سوال یہاں پر یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ جو کھلاڑی کمپنی کے تھرو بتائے جا رہے ہیں، کیا وہ کیپیبل نہیں تھے؟ کیا ان کے سلیکشن میرٹ پر نہیں ہوا جو اس پہ اتنا بڑا سوالیہ نشان اٹھ رہا ہے؟ اور کیا کوئی ایجنٹ ایک سے زیادہ کھلاڑی نہیں رکھ سکتا؟ تو یہ پروسیس کیا ہوتا ہے سارا؟ دیکھیں، ایجنٹ تو ایک سے زیادہ کھلاڑی رکھ سکتا ہے، لیکن ہر کرکٹ بورڈ اپنے رولز بناتا ہے. جیسے آسٹریلیا میں رول ہے کہ 3-4 بھی پلیئر ایک ہی ایجنٹ کے کانٹریکٹ میں ہوتے ہیں، لیکن وہاں شفافیت بہت زیادہ ہے. ہماری لیے شفافیت اتنی نہیں ہے. اور یہ الزامات بہت عرصے سے آ رہے ہیں کہ کچھ پلیئروں نے یہ کہا تھا کہ اگر اس ایجنٹ سے سائن کریں گے تو ٹیم میں آئیں گے، اور اگر اس ایجنٹ سے سائن نہیں کریں گے تو ٹیم میں نہیں آئیں گے. اور یہ کافی کچھ میڈیا میں بھی آ چکا ہے. تو اس کمپنی کو پہلے سے ہی یہ ساری چیزیں آ کے کلیریفائی کرنی چاہیے تھیں. وہ ایجنٹ کسی کے رابطے میں نہیں آتے، بس سلام دعا کرتے ہیں، اس سے زیادہ کبھی کوئی بات نہیں کرتے. تو ان کو پہلے سے کلیریفائی کرنا چاہیے تھا کہ نہیں، ہم ایسی دھمکیاں یا ایسی باتیں نہیں کرتے کہ جو ہمارے کانٹریکٹ میں آئے گا اس کو سلیکشن ہوگا. اس لیے کہ سلیکشن پاکستان ٹیم کے لیے اتنا آسان نہیں ہے. اگر کوئی بھی غلط سلیکشن ہوگا تو اس پہ میڈیا بہت آوازیں اٹھائے گا، فارمر پلیئرز کے اوپر بہت آوازیں پی سی بی اٹھائیں کے گے. علم میں شاہد صاحب، یا یہ آپ خود کہہ رہے ہیں بہت عرصے سے تھا، تو یہ ابھی آنا اس بات کا اور ابھی انکوائری کھلنا، دیٹ از اسٹرینج. بالکل اسٹرینج بھی ہے. اور بیچ ورلڈ کپ کی یہ ساری چیزیں ہونا، اب اگر آج پاکستان اپنا میچ اچھے
मार्जिन से इंशाल्लाह जीतता है और फिर सेमीफाइनल में की दौड़ में आता है। कुछ रिजल्ट पाकिस्तान के हक में भी जा रहे हैं और कुछ रिजल्ट अगर और पाकिस्तान के हक में चले गए तो ये क्रिकेट की परमुटेशन के हिसाब से रूल आउट नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। और फिर अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाती है और आगे भी अच्छा करती है तो फिर क्या, फिर दोबारा इंक्वायरी होगी, फिर दोबारा सारी ये मामलात होंगे, बाबर आजम को हटाने की बातें होंगी, इंक्वायरी तहकीकात की बातें होंगी। और ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान ने 99 में फाइनल खेला, उसके बाद जो 5 वर्ल्ड कप हुए पाकिस्तान सिर्फ एक के सेमीफाइनल में पहुंचा है। तो इसका मतलब 50 ओवर वर्ल्ड कप में तो पाकिस्तान की कारकर्दगी काफी अरसे से खराब है। अब शोर क्यों मच रहा है? ऐसा है। चलें, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आज के मैच में शाहिद साहब, व्हाट इज एक्सपेक्टेड, क्या लग रहा है आपको? जाहिर है कि कोई प्रेडिक्शन तो नहीं की जा सकती, लेकिन मोमेंटम किसकी साइड पे आपको लग रहा है और टीम में क्या चेंजेस? देखिए अल्लाह करे पाकिस्तान टॉस जीत जाए, बड़ा स्कोर करे और फिर बांग्लादेश को कम रन्स पर आउट करे ताकि हमारा नेट रन रेट भी अच्छा हो। बांग्लादेश की टीम को हमने बहुत मैचेस हराए हुए हैं। गो के वर्ल्ड कप में सिर्फ 2 ही मैच हुए। 99 में वो जो तारीखी मैच था जिसके ऊपर काफी इल्जामात लगे थे, वो हम हारे थे। लेकिन उसके बाद हमने बांग्लादेश को 2011 के वर्ल्ड कप में हराया है और 2019 के वर्ल्ड कप में हराया और बुरी तरह हराया था जब शाहीन शाह अफरीदी ने 6 विकेटें ली थी। तो हम हरा सकते हैं, बड़े मार्जिन से हरा सकते हैं और टीम को बैक करना चाहिए। और जहां तक तब्दीलियों की बात है तो फखर जमान फिट हो गए हैं, नेट में उन्होंने अच्छी प्रैक्टिस भी की है, वो खेलेंगे आज। गालिबन इमामुल हक की जगह पे शादाब खान बदस्तूर कंकशन का शिकार हैं, तो उनकी जगह उसामा मीर खेलेंगे। और एक तब्दीली और नजर आ रही है कि शायद नवाज की जगह आगा सलमान आ जाएं, वो थोड़े ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी करते हैं और बांग्लादेश की टीम में लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो वो थोड़ा यूटिलिटी प्लेयर साबित हो सकते हैं। चलें, लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू सो मच शाहिद साहब। और सुबह सवेरे हमने उनसे जानने की कोशिश की। ही इज़ वेरी होपफुल कि पाकिस्तान जी सेमीफाइनल में पहुंच सकता है, अभी भी चांसेस हैं। अशफाक पैबस्तर है शजर से उम्मीदें बाहर मुस्कुरा दिया अशफाक। कल एक और मैच हुआ जी, एक और मैच हुआ और उसके अंदर ये हुआ कि अफगानिस्तान ने एक और बड़ी टीम को हरा दिया और वो बड़ी टीम थी श्रीलंका। 7 विकेटों से मैच जीता और 6 पॉइंट्स के साथ 5वीं पोजीशन हासिल कर ली है और सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल हो गई है। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 241 रन बनाए जो कि बहुत कम थे और फिर उसके बाद आप ये देखें कि अफगानिस्तान ने 242 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। और आप ये चेक करें जी, मुसलसल इनकी 3 फतुहात हैं और पहले ही कहा जा रहा था अपसेट हो गया जिस तरीके से पाकिस्तान को हराया, लेकिन उससे पहले इंग्लैंड को हराया। लेकिन अफगानिस्तान की टीम जी अपना इंटेंट दिखा रही है और जिस तरीके से आसानी से उन्होंने चेस किया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलें जी, मुबारक हो अफगानिस्तान को कि वो ये मैच जीत रहे हैं, अपनी पोजीशन बेहतर बना रही है, पॉइंट्स टेबल पर 5वें नंबर पर आ गए। तो देखें अब क्या पोजीशन बन। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लो जी, हो गया काम। गैस महंगी हो गई जी। मतलब एक तो सर्दियों में मिलती नहीं है, मतलब सिलेंडर अलग से भरवाओ, गैस आने का जाने का इंतजार अलग से करो। छोड़ दें, अब तो गर्मी में भी नहीं, रमजान लोड से शेडिंग रही है ना। ये टाइम आ गया है जी, रात 11 बजे से चली आती है, सुबह 6 बजे। अच्छा जी, एक है आपको प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड का तो पता है ना, क्या तो उसमें नॉन प्रोटेक्टेड के लिए गैस की कीमतों में 172% से ज़्यादा इजाफा हुआ है और जो प्रोटेक्टेड हैं उनके माहाना चार्जेस 10 रुपए पहले होते थे जो फिक्स्ड होते थे, अब वो बढ़ा के 400 कर दिए गए। आई लाइक दिस मैथमेटिक्स कि नॉन प्रोटेक्टेड के लिए आप परसेंटेज में बता रहे हैं, यानी 172। हाँ, डू द मैथ। प्रोटेक्टेड है उनका जी 10 रुपए से 400 हो गया है। अच्छा, तो लोगों को लगेगा 400। तंदूरों और पावर प्लांट्स के लिए गैस की कीमत बरकरार रखी गई है, जबकि सीमेंट सेक्टर के लिए 4400, CNG सेक्टर के लिए 3600, बरामदी सनतों के लिए 2100, जबकि गैर बरामदी सनतों के लिए गैस की कीमत 2200 रुपये फी MMBTU मुकर्रर की गई है। तो ये आप देख लें कि कुछ करें ना करें, वैसे जिनके बिल 350-400 आया करते थे वो इस वजह से आते थे कि उस वक्त गैस चार्जेस अलग थे और 10 रुपये आपका वो था फिक्स चार्जेस थे। अब 400 वो ऐड करके मेरे ख्याल में 1200-1300 आई एम श्योर। और ये है कि पहली बात तो ये वही बात कि आपको सर्दियों में वो गैस मिलेगी कि नहीं, कितनी लोड शेडिंग होगी, सिलेंडर अलग से भरवाएं। ये मराहिल आने हैं, ये देखना बाकी है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इतलाक जी इसका 1 नवंबर से हो जाएगा। आज जो दिन मनाया जा रहा है वो इससे जरा, क्योंकि सब मुआशी अगर बिल देने के बाद पैसे बच जाएं तो वो बचाने भी जरूरी है। यानी वर्ल्ड सेविंग डे मनाया जा रहा है। अब लोगों की इस्तिताअत रही है कि नहीं कि वो, एक तो मैं बात करूंगी एक आम आदमी की
جو یہ کوشش کرتا ہے کہ بھائی وہ اپنی تنخواہ سے یا جو بھی اس کی انکم ہے اس سے کچھ پیسے بچا لے تاکہ وہ ظاہر ہے کبھی اس سوچتا ہے جی میں نے بچوں کو پڑھانا ہے یا کسی کی بچوں کی شادیاں کرنی ہے یا اس نے کوئی پرچیزنگ کرنی ہوتی ہے. لیکن اوور آل جو اگر ملک کی اکانومی کو دیکھیں تو کیا جو سیونگز ہیں وہ ہو پا رہی ہیں کہ نہیں ہو پا رہی ہیں. کفایت شعاری کی بات کریں تو کہاں ہم کٹ لگا سکتے ہیں اپنے ایکسپینڈیچرز میں, تو اس میں پھر صورتحال کچھ اپنی بہتر کر سکتے ہیں. کیا خیال ہے؟ بالکل جی, ایسے آل رائٹ جی. تو ذرا بات کر لیتے ہیں, مزمل اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بھائی ایک تو پہلا سوال یہ ہے کہ اس وقت رپورٹ تو آپ نے دیکھی ہوگی, بچت ہم کرنا ویسے ہماری فطرت میں شامل ویسے بھی نہیں ہے, ہم کافی چیزوں کا ضیاع کرتے ہیں, لیکن اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ بچت کر پائیں. میں ابھی یہی دیکھ رہا تھا, جب یہ رپورٹ سن رہا تھا تو مجھے اپنا بچپن کا زمانہ ریکال ہو رہا تھا. میرا بچپن بھی کوئی تقریباً 40 سال 35 سال پرانا ہے. تو اس زمانے کی جو ہے ہیبٹس, ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ پہلے تو مطلب یہ ہوتا تھا کہ اگر ایک آدمی کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوتا تھا تو وہ کوشش کرتا تھا دونوں کی ساتھ شادی کر دیں, ایک کی بارات ہو جائے ایک کی ولیمہ ہو جائے. اور ہم نے تو یہ بھی دیکھا تھا کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو 2-3 کزنوں کی شادی بھی ایک ساتھ ہو جاتی تھی. تو اب آج کل آپ شادیوں میں دیکھ لیں کہ ایک شادیوں میں وہ شینڈی ہو رہی ہے, مہندی ہو رہی ہے, ڈھولکی ہو رہی ہے, فلاح ہو رہی ہے, ریسیپشن ہو رہی ہے, تو پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ جیسے پیسے ویسے ششکے, یہ بھی ایک بات ہے. لیکن اس زمانے میں بھی جن کے 2 بچوں کی وہ شادی ایک ساتھ کرتے تھے وہ بڑے پیسے والے لوگ جی. دوسری بات یہ کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے جو مرحوم والد ہیں وہ جو ہیں تھوڑے سے پرو سیونگ, ان کو بینکنگ وغیرہ, وہ جو اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے اور پڑھے لکھے تھے, تو وہ ان کی جو یہ چیزیں تھی, اسکلز تھی, تو ان کے پاس پیسے بھی بہت ہوتے تھے. تو میں یہ اکثر دیکھتا تھا کہ کبھی کسی رشتہ دار کو ضرورت پڑتی تھی تو وہ ان کے پاس اکثر آ جاتے تھے کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے. تو آپس میں وہ بات کر رہے ہوتے تھے, نہیں تم پیسے ٹائم پہ نہیں دیتے تو تم دیتے ہو. پھر اس کے بعد ایونچولی اس کو مل جاتے تھے. تو وہ اس لیے مل جاتے تھے کہ اگر آپ کے پاس سیونگز ہو, میں اس کو ذرا سا مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ یہ آپ کو ملک کے لیول پہ لے جاؤں گا مثال پہ. تو اگر آپ کے پاس سیونگز ہو تو پھر اگر آپ کی کسی جاننے والے کو پریشانی ہو تو کوئی ایسا ہوتا ہے جو اس پریشانی کے وقت اس کے کام آ جائے. اسی طریقے سے پاکستان کا جو سیونگ ریٹ ہے وہ دنیا کا سب سے کم ترین ریٹ ہے, یعنی کہ 15% سے کم ہے. اب 15% سے کم ہے. جب ہمارے ملک کو ضرورت پڑتی ہے, جب ہمارا ملک خسارہ کرتا ہے, آپ کو تو پتہ ہے ہماری حکومت ماشاءاللہ خسارہ کرنے میں ماہر ہے, تو جب ہماری معیشت خسارت کرتی ہے تو بجائے وہ سیونگ ہماری عوام کی حکومت استعمال کرے تاکہ وہ جو ہے عوام پہ ملک پہ بوجھ نہ پڑے, حکومت کو فورن سیونگ پہ ریلائی کرنا پڑتا ہے, انٹرنیشنلی بورو کرنا پڑ جاتا ہے. جی جی. یعنی کہ IMF سے, دوست ممالک سے اور جگہ سے. جب آپ فورن سیونگ کو بورو کرتے ہیں تو پھر وہ آپ پہ شرط ہے. جیسے ابھی میں نے آپ کو کہا کہ جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو میرے والد صاحب جب کسی رشتے دار کو دیتے تھے تو اس کو کہتے تھے تم نے 15 دن میں دینے, تم نے یوں کرنا ہے, یوں کراؤ, وہ کرو. اسی طریقے سے جب آپ ایک ملک کسی دوسرے ملک سے جب قرض لیتا ہے تو وہ پھر آپ پہ شرائط رکھتا ہے. یہ قرض ریپلیس ہو سکتا ہے آپ کے اپنے ملک کی سیونگ سے. جیسے مثال دیتا ہوں جاپان کی آپ کو, اور چین کی بھی مثال دے سکتا ہوں اس میں. جاپان میں جاپان تھک گیا کہ بھائی کسی طریقے سے اپنے ملک والوں کو کہو کہ وہ خرچ کر لیں. وہ جیپنیز خرچ ہی نہیں کرتے. اس کی وجہ سے جو ہے ان کا شرح سود دنیا کا سب سے کم ترین ہے. آج کی دنیا میں بھی 0.5% سے بھی کم ان کا شرح سود ہے. وہ لوگوں کی اتنی سیونگ ہیبٹ ہے, وہاں پہ ان کے بینک نے الٹا یہ کر دیا کہ اگر آپ بینک میں پیسے رکھیں گے تو الٹا آپ کے پیسے پروفٹ کی جگہ ہم کاٹیں گے پیسے. یعنی کہ اگر آپ نے 100 ین رکھے تو آپ کو جو ہے 99.5 ملیں گے. اس کے باوجود وہاں کے لوگ اتنے ڈیٹ, ان کو اپنی فیوچر کے کل کو میں بیمار ہو گیا, کیونکہ وہاں بہت ورک ہالک لوگ ہیں وہ. جی جی. تو اور وہ وہاں شادیاں بھی نہیں کرتے اور بچے بھی لیٹ پیدا کرتے ہیں, ایجنگ اکانومی ہے, تو ان کے ذہن میں پتہ نہیں فیئر ہے کیا ہے. لیکن اس ملک کو فائدہ یہ ہوا کہ اس ملک کی جو ہے حکومت تو بورو کرتی ہے لیکن اس کی بوروئنگ جو ہے اس کے ملک سے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ مزمل اسلم صاحب. وقت بہت مختصر تھا, ویل ٹیک اے بریک ہے, بریک کے بعد.
نومبر کے اینڈ میں اور دسمبر کا پورا مہینہ شاید تھوڑی بہت خنکی رہے, تو باقی تو اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے. جنوری تک کچھ نہیں ہوتا بھائی. ہاں جنوری تک کچھ ہوتا ہے اور اس کے بعد کچھ رہتا نہیں ہے. جنوری تک کچھ ہوتا نہیں, اس کے بعد کچھ رہتا نہیں. تو بہرحال ہماری گفتگو بہت ہو رہی ہے اور کوئی ہماری گفتگو میں آپ دیکھیں انٹرفیئر نہیں کر رہا. ہمیں جب تک اپنے کانوں میں آواز نہ آئے, ہم اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں, کہاں گئے اس پروگرام کے وارث, مہم ہو کے سن رہے ہیں, کیوں اس پروگرام, ہاں مہم ہو کے سن رہے ہیں سب. میں وہ کیا, ہماری گفتگو اتنی اچھی ہوتی ہے. صبح صبح آپ ڈرائیو انجمن ستائش باہمی کے بعد اب تھوڑا سا تذکرہ کر لیتے ہیں. آج دنیا میں شہروں کا دن منایا جا رہا ہے. شہروں کا؟ ہاں, سٹیز, سٹیز. تو شہروں کا دن, یعنی کہ کراچی کا دن, لاہور کا دن, گوادر کا دن, گلگت کا دن. کیا ہے کسی شہر کی کیا اسپیشلٹی ہے؟ ایگزیکٹلی. تو آپ کو یاد ہے کہ کراچی کو ایک عرصہ پہلے تک ویسے تو سٹی آف لائٹس کہا جاتا تھا, ونس اپون اے ٹائم. اس کے بعد اس کو کچراچی بھی قرار دیا گیا بیکاز آف دا کچرا. سیوریج سسٹم جس طرح کا ہمارا ہے, سڑکیں ٹوٹی جس طرح سے ہیں. وہ کل 3D آرٹ والے بھائی کو میں نے کہا تھا نا کہ یہاں پر آ کے آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی زیادہ, کیونکہ آلریڈی گڑھے مل جائیں گے, تو اس میں تھوڑا سا کام کریں گے تو وہ خود بخود 3D آرٹ بن جائے گا. اچھا, تو یہ اشفاق نے بات کی تو کہیں کے کھانے مشہور ہیں, کچھ جو شہر ہیں ان پہ, جیسے لاہور باغوں کا شہر ہے, تاریخی عمارتیں وہاں پر موجود ہیں, کئی سال پرانی عمارتیں موجود ہیں. اور جب پہلے زمانے میں جو کنسٹرکشن کی جاتی تھی, جو انفراسٹرکچر تھا اس پہ بڑی محنت کی جاتی تھی, بڑا خوبصورت انفراسٹرکچر ہوتا تھا. تو ابھی ہم کھانوں کی بھی بات کریں گے, بہت سارے کراچی شہر کی بات کر لیں, لوگ یہاں کے کھانوں کے ذائقے کی بات کرتے ہیں. تو ہم سب بتا دیں گے تو پھر رہ کیا جائے گا, ہمارے ساتھ موجود ہیں. جب میں بولوں تو ہم سب بتا دیں گے تو رہ کیا جائے گا. یہی طریقہ کار ہوتا ہے, شریک تجزیہ کار, یہی طریقہ کار ہوتا ہے. تجزیہ کار, جی میں ہوسٹ ہوں, یو آر شریر تجزیہ کار. تو بہرحال ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہے ہمارے بھائی فیض اللہ خان. بہت شکریہ جی, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ملتان سے ہمارے ساتھ ہیں مرزا احمد علی, اور اس کے ساتھ پشاور سے شازیہ نثار ہمیں جوائن کریں, اور ہمارے ساتھ کوئٹہ سے ہمیں دکھائی دے رہی ہیں عطیہ اکرم. تو پہلے جی کراچی سے چلے شروع کرتے ہیں, پھر اس کے بعد کوئٹہ کا رخ کریں گے. تو فیض اللہ بھائی, آپ سے تو خیر پورے ملک کی ہسٹری پہ بات ہو سکتی ہے, لیکن ہم آپ کو منی پاکستان تک محدود رکھتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ بھائی کیا زبردست جگہ یہاں پر ہیں فوڈ اسٹریٹس کے حوالے سے. تو ابھی ریسنٹلی میں نے حسین آباد کا بھی رخ کیا تھا, تو وہ بھی کیا انڈر ریٹڈ فوڈ اسٹریٹ ہے. بنس روڈ اپنی جگہ, پھر وہ بورڈ بیسن کی فوڈ اسٹریٹ, اس کو تو فوڈ اسٹریٹ اس کو کوئی ڈفرینٹ نام لوگ دینا چاہتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ ثقافتی لحاظ سے کیا کیا ہے ہمارے شہر میں, کتنا رچ ہے یہ سٹی. بہت شکریہ. دیکھیے صدف اور اشفاق, کراچی جو ہے پورے پاکستان سے بالکل منفرد اور الگ ہے. آپ اگر کراچی میں رہتے ہیں اور خاصا وقت گزارنے کے بعد جب آپ باقی پاکستان کے شہروں کی جانب سفر کرتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کراچی ایک الگ جزیرہ ہے اور پاکستان کے دیگر شہر بالکل مختلف ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں بڑا ثقافتی تنوع ہے. جو کھانے پینے کی آپ بات کر رہے ہیں, قیام پاکستان کے موقع پہ جب ہندوستان سے لوگوں نے ہجرت کی, بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ آئے, تو وہ اپنے ساتھ وہاں کی ثقافت, وہاں کے کھانے بھی لے کر آئے. یعنی کراچی میں ایک منفرد قسم کا ذائقہ آپ کو ملتا ہے. وہاں سے آنے والے کھانے, بریانی ہو, نہاری ہو, حلیم ہو, اس کا ذائقہ. اچھا, پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں قورمہ ہو گیا. اندرون ملک سے بھی بڑی ہجرتیں ہوئیں, بہت لوگ آئے یہاں روزگار کے سلسلے میں. تو آپ کو یہاں پر خیبر پختونخوا کی بہترین شنواری کڑھائی بھی ملتی ہے. یعنی جو ذائقہ آپ کو وہاں پر ملے گا لنڈی کوتل میں, وہی ذائقہ آپ کو کراچی کے مختلف مقامات پہ مل جائے گا. اسی طرح سے یہاں پر جو ملباری حضرات ہیں ان کے مخصوص کھانے بھی موجود ہیں. جو پنجاب کی لسی ہے, مرغ چنا ہے, وہ بھی یہاں پر ملتا ہے. فوڈ اسٹریٹ آپ نے ذکر کیا, حسین آباد ہے, بنس روڈ ہے, بورڈ بیسن. اس کے علاوہ جو ہمارا سپر ہائی وے ہے وہ پوری ایک فوڈ اسٹریٹ بن چکی ہے. بڑے بڑے ہوٹلز ہیں وہاں پہ, شاہراہ بن چکی ہے بھائی وہ تو اسٹریٹ. بالکل جی جی. اس طرح دو دریا کا علاقہ ہے ساحل کے کنارے. فیض اللہ مجھے یہ بتائیں کہ وہ بھی پورا سی فوڈ اور وہ طرح طرح کی چیزیں. مجھے یہ بتائیے کہ اگر جیسے باہر سے لوگ آتے ہیں تو ان میں چند جگہیں ایسی ہوتی ہیں, آپ کے پاس 2 دن ہوں, تو کون سی ایسی جگہیں جو آپ چاہیں گے کہ وہ مس نہ کریں؟ دیکھیے کراچی کی جو سب سے بڑی اس کی خوبصورتی ہے وہ اس کا ساحل ہے. یعنی بہت قریب ہے. آپ یعنی مشکل سے ایک شہر کے کسی بھی حصے سے صرف 1 گھنٹے میں آپ ہاکس پے وغیرہ پہنچ سکتے ہیں, سینس پیٹ جا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کراچی کی ایک خوبصورتی یہاں کی پرانی عمارتیں, یعنی جو یہاں کا اولڈ کراچی کا کلچر ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. خاص طور پہ عید کے مواقع پہ ہم اولڈ سٹی ایریاز میں دیکھتے ہیں کہ وہاں لوگوں کے جھنڈ ایک طرح کے کپڑے پہنتے ہیں.
تو وہ ایک الگ طرح کا کلچر آپ کو نظر آتا ہے. کراچی کا جو قدیم علاقہ ہے کھارا در, وہاں پر تو زندگی کا آغاز ہی گویا مغرب کے بعد ہوتا ہے اور پھر رات گئے تک وہاں سلسلہ جاری رہتا ہے. اگر آپ کبھی کھارا در جائیں رات میں تو آپ کو دیکھ کر حیرت ہوگی کہ خواتین, بچے اور مرد حضرات رات کے وقت سج سنور کر اپنے رشتہ داروں سے ملنے یا کہیں کھانا کھانے جا رہے ہوتے ہیں. عموماً جو دیگر شہروں کا کلچر ہے وہ اس سے خاصا مختلف ہے. اس کے ساتھ ساتھ کراچی کی ایک پارسی کالونی ہے, وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. پرانے زمانے کی بڑی بڑی عمارتیں ہیں, بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں, ان میں سے اکثریت اب خالی پڑی ہے. تو اس کو جب آپ دیکھتے ہیں تو بڑا یہ جو کراچی کی قدیم عمارتیں ہیں وہ زبردست ہے. چوکنڈی کا قبرستان ہے, اسے بالکل مس نہیں کیا جا سکتا, اور وہاں پر کئی 100 سال پرانی قبریں موجود ہیں اور ایک یادگاریں وہاں پر موجود ہیں. اسی طرح سے جنگ آزادی میں حصہ لینے والے بلوچ اور سندھی جو شہداء ہیں ان کی قبریں یہاں پر موجود ہیں. اسی طرح سے میوہ شاہ کے قبرستان اور اس کے علاوہ دیگر قبرستانوں میں جو کراچی میں پہلے آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, اور جو پارسی کمیونٹی کا بتایا ان کے کھانے بھی بڑے فیمس ہیں, وہ بھی یہاں پر جی اویلیبل ہوتا ہے. اب ذرا کوئٹہ کا رخ کرتے ہیں, اور سنگلاخ پہاڑوں میں گھری وادی جو کوئٹہ ہے اس میں بھی بڑی ہم نے دیکھا ثقافتی رنگ ہے یہاں پر. خوبصورت شہروں میں سے ایک شہر ہے کوئٹہ, اور خاص مزاج ہے کوئٹہ شہر کا. تو عطیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم جانتے ہیں. عطیہ بتائیے گا, خاص طور پہ جب یہ سیزن آتا ہے پھر کھانے بھی, خوابوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے, انواع اقسام کے کھانے کھائے جاتے ہیں, تو کیا خاصیت ہے کوئٹہ شہر کی؟ اگر کوئی ٹورسٹ جانا چاہے تو کیا اس کو بتایا جاتا ہے جی یہ وہ جگہ ہے جہاں اپنے ضرور وزٹ کرنا ہے, مسٹ وزٹ؟ جی بالکل صدف اور اشفاق, اگر بات کی جائے بلوچستان کی اور کوئٹہ کی تو کوئٹہ دارالحکومت ہے, اور ایک ٹائم میں جو ہے اسے لٹل لندن کا خطاب دیا گیا. اتنا خوبصورت شہر ہے. یہاں کی اگر ثقافت کی بات کر لی جائے تو ثقافت کا گلدستہ ہے یہ. ہر قسم کے جو ٹریڈیشن سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ آپ کو یہاں پر ملیں گے. ہزارگی کلچر آپ کو یہاں پر ملے گا. کے پی کے سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی یہاں پر ہیں, بلوچستان سے تعلق رکھنے والے پشتون بھی ہیں, براوی بھی ہیں, بلوچ بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اردو سپیکنگ اور پنجابی سپیکنگ لوگ بھی بڑی تعداد میں بلوچستان میں پائے جاتے ہیں. اور اسی لحاظ سے جب ثقافتیں ہوتی ہیں تو پھر ان کے جو ہے وہ پکوان بھی بڑے عروج پر ہوتے ہیں. کشمیری لوگ بھی یہاں پر ہوتے ہیں. اگر ہم پکوان کی بات کی جائے کریں, اور اگر کوئی یہاں پر آتا ہے تو اس کی سب سے پہلے فوکس جو ہوتا ہے وہ یہاں کے ٹریڈیشنل فوڈ کے اوپر ہوتا ہے, کیونکہ باقی تمام شہروں کی اگر بات کی جائے, ہر شہر اپنی ایک الگ منفرد جو ہے وہ پہچان رکھتا ہے, لیکن بلوچستان بھی اپنی ایک بہت الگ اور بہت خوبصورت پہچان رکھتا ہے. سنگلاخ 400 پہاڑوں میں گھری ہوئی پیالہ ٹائپ یہ وادی جو ہے بہت حسین ہے. یہاں پر جو ثقافتیں ہیں ان کے پکوان بہت خوبصورت ہے. پکوانوں میں سب سے پہلے ذکر آتا ہے یہاں پر سجی کا, جو بہت مشہور ہے. مری جو ہے وہ بہت مزے کی سجی بناتے ہیں. سجی تو مختلف اقسام کی یہاں پر ملتی ہے, لیکن مریوں کی سجی بہت مزے کی ہوتی ہے, کیونکہ وہ اپنی ہی چربی میں بنائی جاتی ہے اور اسے نمک لگا کے پوری رات اسے پکنے دیا جاتا ہے, بالکل کوئلوں کی دھیمی آنچ پہ. اور وہ چربی اور نمک جو ہے وہ ہڈیوں تک اور گوشت کے اندر تک جو ہے وہ رچ بس جاتا ہے, اور جب آپ اس کا ایک بائٹ توڑتے ہو تو اس میں وہ چربی کے آئل کے ساتھ ساتھ جو ایک خوبصورت نمکین ٹیکسچر آتا ہے وہ دل مو لیتا ہے. کابلی پلاؤ کی بات کی جائے تو یہ افغانستان کا جو کلچر بھی یہاں پر ہے تو اس سے بھی تعلق رکھتا ہے. کابلی پلاؤ کی اپنی مثال جو ہے وہ الگ ہے. اس میں کشمش, گاجر اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسے چینی کو کیرملائز کر کے اس کا جو ہے ایک ہلکا سا جو ہے وہ ٹیکسچر اس میں آتا ہے, وہ بہت مزے کا لگتا ہے. اس کے علاوہ یہاں پر کھڈی کباب ہوتا ہے جو پورے بکرے کو مسالے لگا کے اور پھر اس کے پیٹ کو چاک کر کے اس میں چاول اور میوے کے بھر دیے جاتے ہیں, اور اس کے بعد اسے بہت مطلب ایک رات بھی وہ پکتا رہتا ہے. اور جب وہ پکتا ہے تو اس کا ذائقہ جو اپنی مثال آپ ہوتا ہے. دیگر شہروں سے آنے والے لوگ جو ہیں تو یہ تو کھانے ہو گئے, ذرا ہمیں کچھ مقامات بھی بتائیے گا عطیہ, کا ذکر کچھ پلیسز بھی بتائیے گا جہاں جو وزٹ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کوئٹہ کی تاریخ کیا ہے, بلوچستان کی تاریخ کیا ہے. ذرا اس حوالے سے بھی بتائیے گا کون سی جگہیں جہاں پہ جا سکتے ہیں. صدف اگر ہم بلوچستان میں آپ کو اگر دعوت دوں کہ آپ بلوچستان آئیں تو سب سے پہلے تو جیسے ہی آپ بلوچستان میں انٹر ہوں گی تو سب سے پہلے یہ سنگلاخ پہاڑ آپ کا استقبال کریں گے, کیونکہ اس کی مٹی کا رنگ ایسا ہے کہ جو ایک بار چڑھ جاتا ہے تو پھر وہ نہیں اترتا, اس پر کوئی دوسرا رنگ اثر نہیں کرتا. اور یہاں مقامات کی بات کی جائے تو جیسے ہی آپ کوئٹہ میں انٹر ہوتے ہیں وادی بولان آپ کا استقبال کرتی ہے. وہاں پر بڑے خوبصورت جھرنے ہیں, اگر ان کو ہم دیکھ لیں تو ہمیں کبھی بھی یقین نہیں آتا دیکھنے والی آنکھ کو کہ ہم پاکستان میں ہیں. ایسا لگتا ہے
کہ جو دیگر شہر ہیں شاید ہم وہاں پر ہیں اور وہاں سے جو ہے ہم لوگ یہاں پر انٹر ہو رہے ہیں، اور یہ پاکستان کا نہیں بلکہ کسی یورپین کنٹری کا جو ہے وہ علاقہ ہے. اور اس سے آگے اگر ہم آ جائیں، آگے آنے کے بعد کوئٹہ شہر میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو بولان سے آگے پھر کوئٹہ شہر میں جب ہم داخل ہوتے ہیں، زیارت کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو بہت ہی حسین اور خوبصورت جو ہے وہ زیارت آپ کا استقبال کرتا ہے. بہت پیاری وادی ہے، بہت خوبصورت موسم ہے. قائد اعظم ریزیڈنسی کی طرف ہم جاتے ہیں. قائد اعظم ریزیڈنسی بہت حسین ہے، بہت خوبصورت ہے. یہاں پر لوگ جو ہے گرمیوں کے موسم میں بھی آتے ہیں کیونکہ موسم ویدر بڑا پلیزنٹ ہوتا ہے، بہت زیادہ گرمی نہیں ہوتی یہاں پر، بڑا ہی حسین موسم ہوتا ہے. اور اس کے بعد کوئٹہ شہر کی اگر بات کی جائے تو کوئٹہ شہر میں ہنا جو ہے، ہنا اپنی مثال آپ رکھتا ہے. یہاں پر آنے والے لوگ پہلے جب کوئٹہ میں اسٹے کرتے ہیں تو وہ وادی ہنا کی طرف ضرور جاتے ہیں کیونکہ بہت حسین وادی ہے، جھیل موجود ہے اور ارد گرد پہاڑ ہے. کیا زبردست نظارے ہیں ویسے وہاں کے، آپ یہ دیکھیے کہ خوبصورت نظارے، خوبصورت وادیاں، جو ہے خشک پہاڑ جو ہیں. آئی تھنک وہاں پہ پولوشن کا بھی کوئی فیکٹر اتنا نہیں ہے، تو وہاں کھلا آسمان، نیلے رنگ کا آسمان آپ کو دکھائی اصل کے بارے میں جو چیزیں ہمیں نہیں پتہ تھیں وہ ہمیں پتہ چلی. اور انشاءاللہ آگے چل کے یہ بھی کوشش کریں گے کہ جو چھوٹے چھوٹے شہر ہیں ان کے بارے میں بھی چیزیں، اور وہ رپورٹس کی صورت میں بھی، وہ ہم آپ کو بتاتے وہاں پہ باقاعدہ وہ جگہیں ہم آپ کو دکھائیں کہ کیسی کتنی خوبصورت ہیں. اور خاص طور پہ کھانے، واہ کیا بات ہے جی پاکستانی کھانوں کی، چاہے وہ کسی بھی صوبے کے ہوں، کسی بھی شہر کے ہوں، ان کی اپنی ایک الگ روایت ہے. اچھا جی، تو یہ تو ہو گئی شہروں کی بات. اب ذرا ہم کچھ آپ کو اپڈیٹس بھی دیتے ہیں جو تازہ ترین جو صورتحال بن رہی ہوتی ہے، خبریں آ رہی ہوتی ہیں. صوبہ سندھ میں سرکاری گاڑیاں واپس نہ کرنے پر 4 سابق مامورین خصوصی کے خلاف مقدمہ درج کرانے کا فیصلہ ہوا ہے. اور جن افراد پر FIR درج کروائی جائے گی ان میں جی محکمہ اوقات اور محکمہ انسانی حقوق نے کارروائی کے لیے محکمہ سروسز کو خط لکھ دیا. کون لوگ ہیں یہ؟ سنجے سادھوانی ہمیں مزید بتائیں گے. بھائی سنجے، ایک تو اقتدار سے ایک تو کرسی چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، لیکن اب مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ گاڑی کی کرسی بھی چھوڑنے کا دل نہیں کرتا اور گاڑی سواری بھی چھوڑنے کا دل نہیں کرتا. تو کیا یہ جو ہمارے معاونین خصوصی ہیں سابق، ان کے پاس اپنی گاڑی نہیں تھی یا اس گاڑی میں کوئی خاص بات ہے؟ دیکھیں، سرکاری گاڑی اور سرکاری پروٹوکول ان لوگوں کے سر پر سوار ہے. سندھ حکومت کے 4 سابق معاونین خصوصی ہیں جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، جن میں فیاض بٹ، ویر جی کوہلی، ریانہ لگاری اور ہیر سو. انہوں نے سرکاری گاڑیاں واپسی نہیں کی ہیں، جس کے حوالے سے محکمہ اوقاف کی جانب سے محکمہ سروسز کو ایک خط لکھا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ متعلقہ حکام کو 4 دفعہ لکھا گیا کہ اپنی سرکاری گاڑیاں واپسی کریں، لیکن گاڑیاں واپسی نہیں کی گئی ہیں اور اب ان پر مقدمہ درج کر کے گاڑیاں واپسی لی جائیں گی. یہ کوئی غریب نہیں ہے، کوئی ہم کہہ سکتے ہیں ان کے پاس پیسہ بھی ہے، اپنی گاڑیاں بھی ہیں، لیکن سرکاری گاڑیاں جو عوام کے ٹیکس کے پیسے سے لی جاتی ہیں وہ واپس کرنے کو تیار نہیں. چلیں تو تمام سے صورتحال ہے کیونکہ جی سرکاری گاڑی پہ مفت پیٹرول آپ کو ملے گا، آپ کو پروٹوکول ملے گا، مینٹیننس فری ہے، اور ظاہر ہے آپ اس کو جیسے چاہے چلائیں. آپ کی اپنی گاڑی تھوڑی ہے، اپنی گاڑی آپ کو کہیں پہ لگ جائے تو آپ کو تکلیف بھی بہت ہوتی ہے، مینٹیننس کروانی پڑتی ہے. تو یہ تمام تششکے جی لوگوں کو یہ مزے لگے ہوئے ہیں. یہاں پر کیا حالات ہیں، خاص طور پر جو محنت کش طبقہ ہے وہ کیسے زندگی بسر کر رہا ہے، کوئی اس بارے میں. پرائیویٹ جاب کرتے ہو سرکاری گاڑی نہیں مل سکتی؟ یہ معصومانہ سوال آپ کر رہے ہیں تو پھر ہم آپ کا نام چلا رہے ہوں گے. اشفاق جو ہیں جی سرکاری گاڑی استعمال بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ کہاں سے اشفاق کی گاڑی استعمال کریں، اور پھر میں بعد میں فون کر کے کہوں گی اشفاق ایک گاڑی کا انتظام دے دیں. ایسے ہی نا اشفاق. اچھا جی، ایک خبر شامل کر لیتے ہیں جی، سائفر سے متعلق ہے. سائفر کیس سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ میں شاہ محمود قریشی کی ٹرائل سے متعلق دستاویزات فراہمی کی درخواست پر سماعت. چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ اس درخواست پر آفس کے اعتراضات ہیں. چیئرمین PTI کی درخواست پر فیصلے میں لکھا ہے کہ ملزم کا کوئی حق بلڈوز نہ کیا جائے. اس درخواست پر اعتراضات دور کر رہے ہیں. وکیل نے استدعا کی کہ درخواست کو ضمانت کی درخواست کے ساتھ سماعت کے لیے مقرر کر دے، جس پر عدالت نے استدعا منظور کی اور سماعت آئندہ ہفتے تک کے لیے ملتوی کر دی. چلیں تو حسین احمد چودھری سے مزید جان لیتے ہیں. بتائیے گا حسین کیا صورتحال رہی مزید؟ جی دیکھیں، سائفر کا کیس تھا. وائس چیئرمین PTI شاہ محمود قریشی کی ٹرائل سے متعلق دستاویزات فراہمی کی درخواست پر سماعت ہوئی. چیف جسٹس عامر فاروق نے سماعت کرتے ہوئے وکیل علی بخاری سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی ضمانت کی درخواست پر ہمیں نوٹس کر دیے تھے، آپ کی اس درخواست پر آفس کے اعتراضات ہیں اور FIR اور چلان کی مصدقہ کاپیاں
जो है वो साथ नहीं लगाई गई थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर फैसले में लिखा है कि मुलजिम का कोई हक बुलडोज जो है वो ना किया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने सबके लिए यही कहा है कि किसी कायदे कानून के तहत ही ट्रायल चलना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आज की दरखास्त पर एतराज़ात दूर कर रहे हैं। वकील अली बुखारी ने कहा कि इस्तदा है कि इस दरखास्त को जमानत की दरखास्त के जो केस है उसके साथ रखा जाए, जिसके बाद अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी है। जी थैंक यू सो मच हुसैन अहमद चौधरी। अच्छा जी, इंतखाबात नहीं, मैं आम इंतखाबात की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात की। वो इंतखाबात हो रहे हैं और उसमें पोलिंग का अमल जारी है, जो कि शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। और जी इसमें मजमूई तौर पर 3775 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे और मुल्क भर से जी के 12 शहरों में पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं। 678 वैसे वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। राजा मोहसिन एजाज हमें मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं। बताइए भाई राजा साहब, किसने लॉबिंग अच्छी की है, कौन मुतवक्के तौर पर विनर होगा? देखिए, बड़ा कांटेदार मुकाबला हर साल ही हमें देखने को मिलता है जब भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शंस होते हैं, और इस दफ़ा फिर एक दफ़ा जो है इंडिपेंडेंट ग्रुप और प्रोफेशनल ग्रुप के दरमियान एक ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 678 कुल वोटर्स हैं और सुबह से ही जो गहमा गहमी है वो देखने को मिली। लेकिन जो सबसे ज़्यादा वोटर्स हैं और जो इलेक्शन जहाँ पे सबसे ज़्यादा गहमा गहमी है वो लाहौर में तकरीबन 1350 से ज़ायद वोटर्स वहाँ पे अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा मुल्क भर में कुल 12 शहरों में पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं और 12 शहरों में इस इलेक्शन के लिए जो पोलिंग का अमल है वो जारी है। मियां अब्दुल कुद्दूस प्रोफेशनल ग्रुप के उम्मीदवार हैं, जबकि इंडिपेंडेंट ग्रुप की तरफ से शहजाद शौकत जो हैं वो सदारती उम्मीदवार हैं। इसी तरह बुकला हालिया अरसे में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से रूल ऑफ लॉ इलेक्शंस वाला मामला, इसके ऊपर जो मौक़िफ़ रहा है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो मौजूदा सदर हैं आबिद ज़ुबैरी का या उनके ग्रुप का, तो उसकी वजह से वो एक पॉपुलर नैरेटिव है, उनकी जो पोजीशन है वो कुछ बेहतर नज़र आती है और मुकाबला जो है वो अच्छा है। और इसी तरह लतीफ़ खोसा एडवोकेट, उनके साहबजादे भी सिलेक्शन में हिस्सा लेने हैं, एडिशनल सेक्रेटरी के वो उम्मीदवार हैं, जबकि उनके मुकाबले में औरंगजेब खान एडिशनल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं। अब इस वक्त भी जो वकला रहनुमा हैं वो सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग इस्लामाबाद में भी कुछ मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 650 से ज़ायद वोटर है। तो एक ज़बरदस्त मुकाबला है। ताहम ये कहा जा सकता है कि इस वक्त मामूली सा एज ज़रूर हासिल है प्रोफेशनल ग्रुप को, मियां अब्दुल कुद्दूस को, एडवोकेट सरदार शहबाज खोसा को। ठीक है, राजा मोहसिन हमें बता रहे थे। देखते हैं जी शाम 5 बजे तक ये पोलिंग होती है, इसके बाद क्या नतीजे आना शुरू होते हैं। थैंक यू सो मच। चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। ऑलराइट जी, एक बार फिर से आप सबका खैर मकदम है। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं आपके सामने, आपकी वजह से ठीक ठाक हैं। आप हमें देख रहे होते हैं तो जाहिर है कि हमारे लिए अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करते होंगे। अच्छा अशफाक, अब हो गया है अक्टूबर ऑलमोस्ट ओवर, अब जो महीना शुरू हो रहा है वो है नवंबर में क्या खास बात थी? नवंबर में खास बात ये थी जी कि 9 तारीख को 90 दिन पूरे हो रहे हैं। 9 को जी, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कह तो दिया कि इंतखाबात वक्त पर होंगे। 90 दिन पर नहीं हो रहा है जी, क्योंकि जो नई मर्दमशुमारी हुई थी उसका जो अप्रूवल हुआ था उसके तहत जी पहले वो वाला मामला तय होना है, उसके बाद जी हल्का बंदियां। तो ये सारी सूरत अब चक्कर ये है कि 30 तारीख को हो रही हैं हल्का बंदियां खत्म। ओके, ठीक है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कल फरमाया है, यानी कि उन्होंने कल ये फरमाया है कि इलेक्शंस वक्त पर होंगे। अब ये वक्त कौन सा है? कौन सा वक्त है ये कौन सा वक्त है? ये उन्हीं को पता होगा। अच्छा, एक तो चीज ये होगी। दूसरी जानिब निगरान वजीर आजम साहब ये फरमाते हैं कि भाई मेरा काम थोड़ी है इलेक्शंस की तारीख देना, लेकिन साथ ही वो ये कहते हैं कि अगर किसी काम में ताखीर हो जाए तो आर्टिकल 254 ये कहता है कि वो काम गैर आईनी नहीं हो जाता। ओह, यानी कि निगरान वजीर आजम कह रहे हैं मेरे बस में होता तो मैं तो तारीख दे देता, लेकिन दिस इज नॉट इन माय डोमेन। would be announced by the Election Commission of Pakistan. I am the caretaker Prime Minister. I am not the Chief Election Commissioner. If I had the dual role, by the end of this conversation, I would have given you a date. KP and Punjab's election was prior to our coming. I can only refer to that. There is an article which is 254 in Constitution that says that if something is late, does not make it unconstitutional.
اب جی اب ایسی صورتحال میں جب الیکشن کی بات ہو رہی تو سب سے امپورٹنٹ پرسنالٹی کون ہے؟ وہ چیف الیکشن کمشنر ہے سکندر سلطان راجہ. وہ یہ کہتے ہیں جی حلقہ بندیوں کا جو یہ مرحلہ ہے جس کا بھی اشفاق اور ہم ذکر کر رہے تھے وہ 30 نومبر کو مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد انتخابات مقررہ وقت پہ ہوں گے، مقررہ وقت پر اور مل کر منصفانہ صاف شفاف جو کہ بہت ضروری ہیں الیکشن کو یقینی بنایا جائے گا. جبکہ ہم دوسری جانب ایک چیز اور دیکھ رہے ہیں اشفاق، 2 جماعتیں جو ایسے مل گئی تھیں اب وہ جس طریقے سے ایک دوسرے پر تنقید کر رہی ہیں، یعنی کہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون، وہ بڑے حیرت انگیز. اچھا جو آپ کی کہتے ہیں نا لوور ٹیئر کی جو قیادت ہوتی ہے وہ اگر ایسی باتیں کرے تو سمجھ آتا ہے، لیکن اگر آپ کی جو ایسی قیادت جن کی بات کو بڑی ویٹیج دیا جاتا ہے وہ یہ بات کہیں تو بڑا پھر مسئلہ ہو جاتا ہے. اب محمد زبیر صاحب کہتے ہیں جیسا جلسہ ہم نے کیا لاہور میں مینار پاکستان پہ، پیپلز پارٹی اتنے بندے تو جمع کر کے دکھا دے، یہ انہوں نے چیلنج دیا. دیکھیں جی کیا کہہ رہے ہیں. ہیں جو کہ آنا شروع ہو گئے ہیں، تو بات یہ ہے کہ یہ بڑا اچھا یہ آرٹیکل بیسیکلی 254 ہے، 254 ہے جس کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو تھوڑا سا ہم اس کو کریکٹ کر لیں گے. بیسیکلی یہی تو کہا تھا آپ نے. ہاں میں نے کہا تھا لیکن وہ لکھا ہوا 245 چل رہا ہے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ انتخابات وقت پر تو سب کہہ رہے ہیں، لیکن اب کون سا وقت، اچھا وقت، برا وقت، کون سا وقت ایسا ہو جس میں انتخابات کرائے جائیں، پھر آگے جنوری میں سردیاں ہو جائیں گے. فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ آ گئے ہیں، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. فیصل صاحب ایک تو یہ ہے کہ بھائی وقت پر ہوں گے، چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کہا. اب وقت کیا ہے یہ وقت جو ہم سمجھ نہیں پا رہے؟ کہ آپ کو سمجھ میں آیا کہ کون سا وقت ہوگا جس میں انتخابات ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو میں نے دیکھا اور جو میں نے سیکھا اور جو ہمیں بتایا گیا اور پورے دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان میں ایک آئین ہے جس کو 1973 کا آئین کہتے ہیں، جس کے مطابق پاکستان کو چلایا جاتا ہے. جی جی. تو اس میں تو ہمیں وقت 90 دن کا بتایا جاتا ہے. اب اگر کوئی اور آئین بنایا گیا اس ملک میں یا کوئی اور چیز بنائی گئی ہے تو اس کا تو مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا وقت رکھا گیا ہے. تو لہٰذا یہ وقت تو یہی تھا کہ 90 دن کے اندر آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کرا لیں. کسی آئین میں یہ نہیں لکھا کہ میر نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے تو اس کے بعد الیکشن ہوں گے، جب وہ چاہیں گے تو الیکشن ہوں گے. یہ تو کسی آئین میں کوئی شک کا اضافہ نہیں ہوا پچھلے 16 مہینے کی ہماری قیادت حکومت. تو یہ تو کوئی نہیں رہا نا فیصل صاحب، وہ تو نگراں وزیر اعظم کہہ رہا ہے یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، میرا اختیار نہیں ہے. نون لیگ کہتی ہے الیکشن کمیشن جو فیصلہ کرے وہ سب کو قابل قبول ہے. تو اتھارٹی تو وہ ہے، بتانا تو انہوں نے، نواز شریف نے تو نہیں ڈیسائیڈ کیا. تو وہی بات میں بھی الیکشن کمیشن صاحب کو دوبارہ بار پولیٹیکل پارٹیز، بہت کم پولیٹیکل پارٹیز یہ کہہ رہی ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ 90 دن کے اندر. میں نون کا اس لیے ذکر کروں گا کیونکہ کچھ عرصہ پہلے میر نواز شریف صاحب کے آنے سے پہلے پی ایم ایل این کے جو ہمارے کولیگس تھے وہ اس کے الیکشن کمیشن کے ترجمان بنے ہوئے تھے. آپ نے نہیں سنا؟ آپ کی چینل سے میں نے سنا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے جنوری یا فروری میں الیکشن ہوں گے. تو میں تو آپ کی چینلس کے ذریعے ان کو سنتا رہا تھا. اور وہی بات پھر الیکشن کمیشن نے کہا کہ شاید تو نہیں کہا لیکن جنوری کے آخری ہفتے میں کہا گیا کہ شاید جو ہے وہ الیکشن کا چاند نظر آ جائے. لیکن ابھی تک اس کی تاریخ کا کنفرم نہیں ہوا کہ کون سی تاریخ کو الیکشن ہوگا، کیا شیڈول ہوگا، کوئی چیز نہیں آیا. تمام پولیٹیکل پارٹیز خاص کر پاکستان پیپلز پارٹی اس انتظار میں کہ الیکشن کا شیڈول ہے تاکہ اپنی الیکشن کمپین شروع کریں. لیکن کنڈی صاحب ایک چیز، کوئی چیز تو باعث تسلی ہوگی نا. اب جب ہم کہتے ہیں کہ ایک باٹل نیک کی سی سچویشن ہے، مثال کے طور پر یا تو لامحدود ٹائم ہوتا نا، یہاں پر اب بار ہو جاتے ہیں سینٹ الیکشنز کی، سینٹ کے انتخابات کی وجہ سے کہ اس سے پہلے ہی کروانا ہے جو کچھ کروانا ہے. تو آپ کے ذہن میں کوئی تاریخ ہے اس سے متعلق کہ کب تک ہو سکتے ہیں اور اس سے آگے نہیں جا سکتے؟ دیکھیں یہ صرف بتایا جا رہا ہے کہ جی سینٹ کے الیکشن سے پہلے جو ہے وہ الیکشنز ہوں گے. اگر خدا نہ کرے اگر وہ اس کے لیے بھی بہانہ ڈھونڈنا چاہیں تو کوئی نہ کوئی بہانہ مل جائے گا کہ جی چلو سینٹ بھی اتنی امپورٹنٹ نہیں، آدھی سینٹ موجود ہے، آدھی نہیں ہے، تو بس ٹھیک ہے، نظریہ ضرورت کے تحت اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس ملک میں آ جاتی ہیں. جب آئین کو توڑ دیا گیا ہے، 90 دن میں الیکشن نہیں کرائے گئے ہیں، تو کیا وہ آگے بھی نہیں ہو سکتا؟ ماضی میں بھی اس طریقے سے یہ چیزیں ہوئی ہیں. لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشنز ہوں، آپ کی نئی پارلیمنٹ آئے، صوبوں میں بھی آئے، نئی حکومت آئے تاکہ اس ملک کو اگر لے کر چلیں. آپ کیئر ٹیکر پہ کتنے عرصے تک اس حکومت کو پرولونگ کر سکتے ہیں؟ اور کیئر ٹیکر کے ساتھ دیکھیں انٹرنیشنل لیول پہ کیئر ٹیکر کے ساتھ لوگ ان کو سیریس نہیں لیتے، ان کے ساتھ فیوچر کے معاہدے، ان کے ساتھ ایسی کچھ باتیں نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ہمارے لیے کیئر ٹیکر کے جو وزراء ہیں یا جو بھی ہمارے پرائم منسٹر ہمارے قابل عزت ہے، قابل احترام ہے، ہمارے کولیگ ہیں، لیکن کیئر ٹیکر کو انٹرنیشنل کمیونٹی سیریس نہیں لیتی ہے. اچھا
تو فیصل صاحب یہ ذرا بتا دیں اب کیا یہ جیسے کہ خود نگراں وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 254 کے تحت اگر اس میں ڈیلے ہو جاتا ہے تو یہ غیر آئینی نہیں ہوگا، تو یہ آپ سمجھتے ہیں جو نومبر میں جو ڈیڈ لائن 90 روز کی ختم ہو رہی ہے اور الیکشن کی بات جنوری میں کی جا رہی ہے کہ ہو سکتے ہیں، تو یہ کیا غیر آئینی سارا پیریڈ ہوگا؟ اس کو غیر آئینی تصور کیا جائے؟ سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے تھے شاید وہ کوئی راہ دکھائیں گے، لیکن یہاں تو نگراں وزیر اعظم صاحب نے آئینی لحاظ سے بھی ہمیں رستہ سجھا دیا۔ ہاں ایز پارلیمنٹیرین پولیٹیشین آپ کی کیا اس پہ سے ہے؟ دیکھیں نگراں وزیر اعظم صاحب ایک پولیٹیشین ہے اور وہ ایک مطلب ہے کہ پروسیس سے مطلب ہے کہ انہوں نے بھی فیلڈ پالیٹکس اور چیزیں دیکھی ہوئی ہیں، کیسے مطلب ہے کہ غیر آئینی نہیں ہوگا، پہلے آئین توڑا جا رہا ہے، 90 دن میں الیکشنز ہونے نہیں ہوگا۔ اس قوم کو اس ملک کو فائز عیسی صاحب سے بہت امیدیں ہیں، جو ماضی میں جو اعتماد کھویا تھا عدالتوں نے اس کو بحال کرنے میں میں سمجھتا ہوں کہ فائز عیسی صاحب ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں دیکھیں تاریخ لکھی جاتی ہے، کچھ لوگوں کو تاریخ میں اچھے الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے، کچھ کو بالکل یاد ہی نہیں کیا جاتا، گمنام ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ فائز عیسی صاحب جو ہے جو اسٹرگل انہوں نے کی ہے، جو مشکلات انہوں نے گزاری ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کی جوڈیشری کی جو ہے ساکھ کو بحال کرنے میں وہ اہم کردار ادا کریں گے اور اس ملک میں آئین کی بالادستی کو قائم کریں گے۔ اچھا تو فیصل صاحب ایسے چیلنج قبول ہے محمد زبیر صاحب کا مینار پاکستان پہ زیادہ بندے بھر کے دکھا دیں، اتنے ہی دکھا دیں جتنے نون لیگ لے آئی؟ دیکھیں یہ زبیر صاحب جو ہیں اب کیا باتیں کر رہے ہیں، اگر آپ اسٹیٹ اسپانسر حکومت اسپانسر پروگرام کر رہے ہوں، زبیر صاحب کو کہے کہ ایک جلسہ تم نے پی ڈی ایم کا بھی کیا تھا، وہ بھی آپ نے ہوسٹ کیا تھا، تو اس وقت آپ کا جو ہے اس وقت آپ کا نیریٹو بڑا اسٹرانگ بھی تھا، نواز شریف صاحب نہیں تھے نا بھائی، یہ میاں صاحب کے استقبال کو آئے تھے، میاں صاحب کی اسپیچ بھی تھی اور اس میں لوگوں کو گریبانوں سے بھی پکڑ رہے تھے اور سب کچھ کر رہے تھے، لیکن اس وقت بھی ٹھیک جلسہ ہو گیا تھا۔ لیکن ابھی جب آپ کے پاس سرکاری وسائل ہوں، سرکاری گاڑیاں ہوں، سرکاری خوراک ہو، تو پھر تو اگر اتنا کامیاب جلسہ تھا تو پھر انہوں نے الیکشن کا مطالبہ کیوں نہیں کیا، اسی جلسے کو ووٹس میں کنورٹ کیوں نہیں کیے؟ ان کو پتا تھا کہ لوگ کہاں سے آئے ہیں، ورنہ کیوں نہیں؟ اگر یہ پنجاب اتنے مضبوط ہیں اور پنجاب میں ان کے پاس اتنے لوگ آ گئے جلسے پہ، تو پھر جلسے الیکشن کا اعلان کیوں نہیں کرتے، مطالبہ کیوں نہیں کر رہے کہ الیکشن کرائیں؟ ایک اور چیز یہ ہے فیصل صاحب، ہم الیکشنز کے حوالے سے مطالبات تو آپ کے سارے موجود ہی ہیں، لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں کہ انتخابات صرف نہ ہوں، فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں۔ اب آپ کو لاسٹ ٹائم بھی پتہ ہے نا کہ الیکٹورل ریفارمز کے نام پہ کیا ہوا، اب انتخابات ہو جاتے ہیں تو جس جماعت کے حق میں نہ آئے تو پھر وہ پھر نعرہ لگا دیں گے کہ جی فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے، پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں اس ملک میں لوگ بڑے کلوزلی سلیکشن کو واچ کرتے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، باقی چینلز بھی دیکھ رہے ہیں، میڈیا بھی دیکھ رہی ہے، باقی ادارے بھی دیکھ رہے ہیں، اور میں نے پہلے دن کہا کہ اس ملک میں اس دفعہ سلیکشن قبول نہیں ہو، اس دفعہ آپ کی میجورٹی یوتھ آپ کی ووٹر بنی ہوئی ہے، 65% سے زیادہ آبادی آپ کی یوتھ کی ہے۔ اس دفعہ اگر خدا نخواستہ سلیکشنز ہوئی تو وہ حکومت سال ڈیڑھ بھی نہیں چلے گی، اور پھر ایسے نہ ہو کہ زبیر صاحب کہیں کہ 2018 والا بیان دوبارہ وہ کیسٹ لگائیں، ہم دوبارہ وہ کیسٹ چلانا چاہتے ہیں، تو وہ کیسٹ لوگ جو آپ کا جو بیانیہ پائے نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ چوتھی دفعہ بھی اگر سلیکٹ ہو کر آنا چاہتے ہیں تو کیوں آنا چاہتے ہیں؟ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز دیں، اگر عوام آپ کو ووٹ کرتے ہیں ہم آپ کو بالکل آپ قبول کریں گے، آپ بولیں گے بالکل آپ آئیں، آپ حکومت کریں، اور ہم آپ کے ساتھ ہم آپ کو جو ہے کوئی مشکلات نہیں آئیں۔ لیکن اگر آپ سلیکشن کے ذریعے آئیں گے، جو چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، جو چیزیں ابھی جو چیز 2018 میں غلط تھی وہ آج بھی غلط ہے۔ اگر پی ٹی اے کے چیئرمین کے لیے ہم چیز غلط کہہ رہے تھے تو اگر وہ چیز آج بھی ہو رہی ہے ان کے لیے تو وہ بھی غلط ہے۔ صاف شفاف الیکشن ہونی چاہیے، یہ مطالبہ تمام جماعتوں کا ہے۔ بالکل، تھینک یو سو مچ فیصل کریم کنڈاب جی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے، انہیں جو لگتا ہے سیاسی منظرنامہ وہ اس پر تجزیہ دے رہے تھے کہ کیا پارٹی سوچ رہی ہے۔ اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں، تذکرہ کرنے جا رہے ہیں نیگلیریا کے حوالے سے، اور یہ ایک ایسا، اس کو وائرس نہیں، اس کو پیراسائٹ کہیں گے، کہ یہ بیسیکلی یہ پانی میں پایا جاتا ہے، سوئمنگ پولز میں اور اس طرح کی واٹر باڈیز میں پایا جاتا ہے، اور یہ سیدھا جا کے آپ کے دماغ پہ وار کرتا ہے، اور اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ کنٹرول ان اے سینس کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور اس سے آپ یہ دیکھ لیں کہ 22 سالہ محمد ارسلان بیگ نیگلیریا کی وجہ سے دم توڑ گیا۔ یہ وضو کرتے ہوئے جب آپ اپنے ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو اس وقت بھی آپ متاثر ہو سکتے ہیں، پھر ٹینکرز کے ذریعے اس کا پانی بھی اگر آپ کی ناک میں چلا جائے تو یہ ناک کے تھرو جو پانی جاتا ہے اس سے ہوتا ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوالات ہیں کہ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ وائرس نہیں ہے، اٹس اے پیراسائٹ، پانی جو پیتے ہیں کیا اس سے ہو جاتا ہے؟
لیکن ابھی تک جو ڈاکٹرز ہمیں بتاتے ہیں وہ یہی کہ جو ناک سے پانی جاتا ہے وہ ڈائریکٹلی اس کے تھرو ہی جاتا ہے. تو ذرا ہمارے نمائندے موجود ہیں انور خان, ان سے ہم ڈیٹیل جان لیتے ہیں. انور بتائیے گا جو 22 سالہ طالب علم کا انتقال ہوا ہے, کتنا ٹائم لگا اس ساری صورتحال کا پتہ چلنے میں کہ انہیں نگلیریا ہے, اور پھر کیا واقعہ ہوا اس ساری صورتحال میں؟ جی دیکھیں, کراچی کے ضلع وسطی کے علاقے نارتھ کراچی میں کم و بیش ایک ہفتے کے دوران 2 افراد جو ہے وہ نگلیریا سے جاں بحق ہوئے. اس سے قبل جو ہے وہ 45 سالہ عدنان تھے, ان کی ہسٹری سامنے آئی تھی. اس کے بعد ایک طالب علم 22 سالہ عدنان کی ہسٹری سامنے آئی. تو یہ جو ارسلان بیگ ہیں, یہ دونوں کے دونوں واقعات جو سامنے ہوئے, اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں نگلیریا پیراسائٹ جو ہے انسانی دماغ کھانے والا جرثومہ ہے. پہلی ہسٹری جو سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ 18 تاریخ کو انہوں نے جو ہے وہ ضلع وسطی کے علاقے کے اندر انہوں نے ٹینکر سے جو تحقیق کی گئی ہے, ٹینکر کا پانی استعمال کیا, وضو کے لیے پانی استعمال کیا. بہرحال جو فائنڈنگ سامنے آئی ہے اس کے اندر یہ کہا گیا کہ پاکستان کراچی کے اندر آبی ذخائر میں جو بھی پانی استعمال کیا جاتا ہے وہ تمام کی تمام جو اس کی مین ہب بنتا ہے وہ بنتا ہے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ. جو سفارشات سامنے آئی ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ عالمی ادارہ صحت مقررہ کردہ قوانین کے مطابق اس پر عمل درآمد کرنا لازمی ہوگا. یہ دونوں نوجوان جو کہ ایک 45 سالہ تھا, ایک 22 سالہ تھا, ان کو بخار ہوا, الٹی ہوئی, قے ہوئی, دونوں کے PCR ٹیسٹ کیے گئے. PCR ٹیسٹ نگلیریا ان کے پازیٹیو آئے, اور کم و بیش 3 سے 4 دن کے دوران کراچی کے ضلع وسطی کے اندر یہ 2 اموات سامنے آئی ہیں. ٹیکنیکل کمیٹی جو فائنڈنگ کمیٹی ہے اس نے اپنی سفارشات دی ہیں. چلیں اب ذرا بات کر لیتے ہیں اس پہ مزید کہ ہو کیا سکتا ہے نا. تو یہ ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسر ضلع وسطی سید غلام عباس نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نقوی صاحب, یہ 1 مہینے میں بتایا جا رہا ہے کہ نگلیریا بیسکلی یہ امیبا ہے, اور یا پھر اس کو پیراسائٹ کہیں گے, یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو اب کیا کیا جا سکتا ہے اس سے متعلق, کیا احتیاطی تدابیر ہیں جو کہ اختیار کرنی چاہیے, بیکاز اس سے زیادہ کیسز بڑے, یہ ابھی بھی اٹس ویری کنسرننگ. جی جی جی, بہت شکریہ آپ کا کہ مجھے آن بورڈ لیا. اصل یہی ہے بالکل کہ اس وقت جو ہے اسی 1 منتھ میں ہمارے 2 کیس رپورٹ ہوئے ہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل سے, اور نیو کراچی ٹاؤن سے ہی ہوئے ہیں. یہیں پہ کیوں یہ 2 کیس رپورٹ ہوئے ہیں, سوال یہ بھی ہے. انویسٹیگیٹ کیا ساری چیزیں ہیں. تو بیسکلی جو یہ دونوں, ایک 45 ایئرس سے, ایک 22 ایئرس سے ہے. تو بیسک ہسٹری جو ان کی ساری ہے اس میں کوئی ایسی ہسٹری, ٹریولنگ ہسٹری نہیں ہے یا سوئمنگ پول وغیرہ کی نہیں ہے. بس بیسک ہسٹری وہی ہے کہ ان کا ہے کہ مسجدوں میں یا وضو وغیرہ کی ہسٹری ہے. بیسکلی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ امیبا ہے, یہ اس کا روٹ آف ٹرانسمیشن جو ہے, جو یہ ٹرانسفر ہوتا ہے, یہ تھرو نیزل روٹ کے ذریعے ہوتا ہے, کہ جو زیادہ اندر غلام عباس صاحب, تھوڑا سا ذرا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, جو 22 سالہ نوجوان جس کی انتقال ہوا ہے وہ ٹینکر کے پانی سے اس نے وضو کیا, جس کے باعث, تو یہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ مطلب دیکھیں یہ تو ساری ہمارے سارے جو ادر ڈپارٹمنٹ ساری چیزیں ہیں بیسکلی تو اگر ہے کہ ہمیں ساری اپنی انوائرمنٹ کو اور چیزوں کو صحیح رکھنا ہے. اب اس میں یہی کہ واٹر جو سارا سپلائی, واٹر سپلائی کا بورڈ ہے وہ پراپر کلورینیٹڈ ہو, یا ٹینکر سپلائی ہے, ہائیڈرنٹ سسٹم ہے, ادھر کلورینیشن سسٹم کو انشور کیا جائے, یہ ساری چیزیں پراپر ہوں. تو اس میں ابھی ہم نے سیمپل کلیکشن کی بھی جو ہمارے پاس رپورٹ آئی ہے وہ ناٹ سیٹسفیکٹری ہے. تو وہ ہم نے واٹر بورڈ اور اس کو لکھ کے بھیج دیا ہے کہ چیزیں یہ جو ہے واٹر سیمپل, ایون جو ہم نے مسجد سے لیا یا ان کے گھر کا جو ٹیپ واٹر ہے, تو یہ ساری چیزیں. اب بیسک ہمارا ہونا یہی چاہیے پرپز, ایک تو لوگوں میں اویئرنیس ہو کہ پراپر ہو. بیسکلی یہ جو ہوتا ہے یہ فریش واٹر کا ہوتا ہے, وارم واٹر میں ہوتا ہے, یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور یوزلی ہاٹ ویدر میں یا اس میں یہ زیادہ وہ سروائیو کرتا ہے امیبا. تو ہمیں لوگوں کو یہ اویئرنیس دینی ہے کہ لیکن ہمیں ایسا پانی بھی تو سپلائی نہیں کرنا ہے نا, اسے کیسے میک شور کریں کہ جی پانی میں اس طرح کی کوئی بھی پیراسائٹ نہیں ہے؟ دیکھیں اس کو انشور کرنے کے لیے آپ اپنے لیول پہ تو یہی ہو سکتا ہے کہ اپنی ٹینکس کو, اپنے واٹر ٹینکس کو, ان سب کچھ چیزوں کو صاف کریں. بس بیسک ذمہ داری تو پھر یہ تو اس کی ڈپارٹمنٹس کی آ جاتی ہے, جیسے واٹر بورڈ سے اور سیوریج سسٹم والا ہے, کہ اس میں ہمیں انشور کرنا چاہیے کہ چیزیں ساری چیزیں ٹینکر پرووائڈ کر رہا ہے ادارہ واٹر بورڈ, ان کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہوگی نا؟ بالکل 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 100% انہی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کلورینیشن جو ریزروائر آف دا آپ کے واٹرس ہیں, جہاں سے آپ کا واٹر ہمارا سپلائی ہو رہا ہے کراچی کو, ہمارے اس کو, اس میں چیز پراپر کلورینیشن ہو, کلورینیشن کی پراپر مقدار ہو, اور وہ کنٹینیوس بیس پہ ایک پروسیس ہونا چاہیے. پھر لوگوں میں یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ آپ اپنے واٹر ٹینکس وغیرہ میں کو پراپر کلین کریں, روٹین کلیننگ کریں چیزوں کو. مسجدوں والوں خاص کر ہماری جو ہے کہ مسجدیں اور جو ہماری یہ اس میں ہسٹری زیادہ تر ایبلیشن کی ہے, یہی وضو کی اور ان کی ہے کہ وہ روٹینلی وہ کرتے تھے. تو اس میں ان کو ہے کہ مسجدیں اور جو دوسرے چیزیں
वहाँ पे हमें जरूर इंश्योर करना है चीजों को, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सोर्स है। लोगों ने ये सब काम करना है, आप ही ने इंश्योर करना है, आपने बार बार अपने टैंक साफ करें, पानी आपको ऐसे ही मिलेगा। थैंक यू सो मच। और जी अब क्या इजाज़त लेने का वक्त आ गया है? इजाज़त लेने तो बहरहाल आज के मैच के हवाले से जी दुआओं के लिए हाथ उठा लें। आखिरी दफ़ा आपकी दुआएं बहुत अच्छी थीं, इसलिए थोड़ा करीब पहुँचे। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं, दुआओं का सिलसिला जारी रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।